बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। हालांकि मैं राजी को अपने मिसेस डेविड से मिलने का बता कर गया था, लेकिन मेरे पास वापसी पर रज़ी मुझे जागता हुआ मिला और इसने बताया कि मुजम्मल 3 बार इससे मेरी बेखैरियत वापसी का पूछने आया था। अब सिर्फ एक मसला बाकी रह गया था और वो था वैन से सोनिया को उठाकर मिसेस डेविड के घर तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का असूल। वक्त बहुत कम रह गया था। मैंने अगले रोज़ मुजम्मल से कहा कि बारसियाल से 2 फौजी ट्रकों में से एक में रानी, इसके लड़के और रज़ी की बीवी को लाया जाए और दूसरे में मेरे साथियों को। तुम हस्बे वादा स्पीड बोट का इंतज़ाम करो ताकि ख़वातीन वाला ट्रक सीधा घाट पर जाए और बोट इन्हें तुम्हारे फौजियों के पैरे में हिरन घाटा तक ले जाए। दूसरे ट्रक में मेरे साथियों को लाया जाए जो यहाँ मिसेस डेविड के घर क्याम करेंगे। हमारे लिए भी एक स्पीड बोट चाहिए जो पहली बोट की तरह हमें भी हिरन घाटा ले जाए। दोनों ट्रक रात को खलना पहुंचे और दोनों बोट्स एक रात में ही रवाना हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट का मसला बताया तो मुजम्मल ने कहा कि इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। एक फौजी ट्रक वैन रोकने की जगह से 100 फीट पहले खड़ा होगा। तुम और तुम्हारे साथी सोनिया को लेकर ट्रक तक पहुँच जाएं और जहां कहोगे ट्रक तुम्हें छोड़ आएगा। ये मसला हल हो गया, लेकिन एक मुश्किल अभी बाकी थी जिसका कोई हल अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। इस रात में फिर मिसेस डेविड को तयशुदा मुआवजे का एडवांस $1000 देने गया। इससे दौरान गुफ्तगू ये कहा कि सोनिया को वैन से लेकर तुम्हारे घर तक पहुंचाना और फिर यहाँ से हिरन घाटा तक पहुंचने के दौरान शोर मचाने से क्यों कर बाज रखा जाए। मिसेस डेविड कुछ देर सोचने के बाद बोली, यहाँ एक क्रिश्चियन डॉक्टर है जिसने कई बार मेरी मुश्किलात और बेअदलियों से मुझे निजात दिलाई है। मैं इसे अभी बुला कर लाती हूँ। इसका घर करीब ही है। तुम यहीं बैठो, शायद वो इस मुश्किल का कोई हल निकाल सके। मिसेस डेविड थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर के साथ आ गई। इसे कहा कि अगर इनके मसाइल का कोई माकूल हल बताए तो ये इसका खास मुआवजा देंगे। मुझे यकीन था कि चूंकि मिसेस डेविड हमारी कार्रवाई में खुद भी मुलव्वस हैं, इसलिए इसने डॉक्टर को सारी बात नहीं बताई होगी। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको 5-6 साल की उम्र के बच्चे के लिए 6 सीसी की बेहोशी की दवा बना दूंगा। 1 सीसी के इंजेक्शन से 3 दिन से 4 घंटे बेहोश रहेगा और इसका कोई बुरा असर भी नहीं होगा। इंजेक्शन लगाते ही बच्ची बेहोश हो जाएगा। चूंकि ये काम गैर कानूनी है, लिहाजा मैं इन 6 इंजेक्शनों का मुआवजा $100 लूँगा। मैंने हामी भर ली और डॉक्टर अगले रोज़ बाद दोपहर ये इंजेक्शन मिसेस डेविड को देने का वादा करके चला गया। डॉक्टर को जाने से पहले मैंने $100 थमाए और थोड़ी देर बाद मैं मिसेस डेविड से रुखसत हुआ। ज़ाहिरी तौर पर मैंने सारे मसाइल का हल ढूंढ निकाला था, लेकिन नादीदा मुश्किलात मेरे इस मुतमिन पर मुस्कुरा रही थी। मैंने जांबाज और इससे पहले गाजी में भी यही कोशिश की है कि कायरीन मेरी इन तमाम सच्ची दास्तानों को जिस शौक़ से पढ़ते हैं, इनको इन दास्तानों के वाक़यात के साथ साथ पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत की साजिशों और अखंड भारत बनाने की कोशिश से आगाह करूं और इन्हें बताऊं कि हमारे हम वतनों को किस तरह गद्दारी की तरगीब दी जाती है। क्या हमें पाकिस्तान से आज तक अपने इस अज़ली दुश्मन की साजिशों और अपनों की गद्दारी के बायस हमारी भारत से 3 जंगें हो चुकी हैं। सन 65 की जंग में जब हमारी फ़ौज ने अपने खून से बहादुरी की वो दास्तानें रकम की जिस पर दुनिया भर के फौजी मुबसरों ने दांतों में उंगलियां दबा लीं और अपने से 5 गुना अददी बरतरी रखने वाले भारत के गैर एलानिया जंग शुरू करने और भारतीय कमांडेंट चीफ जनरल चौधरी को 6 सितंबर की शाम का पैग लाहौर जिमखाना में पीने और 3 रोज़ में पाकिस्तान को फतह करने की भड़क हाँकने को इनके लिए एक भयानक ख्वाब बताया और यूएनओ में भारतीय नुमाइंदे का बार बार ये कहना कि हम अभी और इसी वक्त जंग बंद करने को तैयार हैं और मुकम्मल शिकस्त से बचने के लिए
تاشکند میں پاکستان سے جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کی خوشی میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کا خوشی سے ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اندرا گاندھی وزیر اعظم بنی تو اس نے اپنے خارجہ سیکرٹری ڈی پی ہدرا کو خصوصی طور پر اسپین بھیجا کہ وہاں کی لائبریری اکھاڑ لے اور اسے وجوہات پر مبنی مفصل رپورٹ تیار کرے، جن کے باعث مسلمانوں کو اسپین فتح کرنے اور تقریباً 700 سال اس وسیع سلطنت پر دھڑلے سے حکومت کرنے کے بعد 100 سال سے بھی زیادہ عرصے میں اس بری طرح سے خاتمہ ہوا کہ آج پورے اسپین میں کوئی ایک بھی مسلمان اس کی شہریت کے حقوق نہیں رکھتا۔ ڈی پی درنے نے 6 ماہ کی محنت و کاوش کے بعد جو رپورٹ تیار کی، اس کو اسپین میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کا عنوان دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اسپین میں وسیع سلطنت کے حکمرانوں کے 20 بیٹے ہوتے تھے، جن میں سے ولی عہد ایک ہوتا اور دوسرے بیٹوں کو سلطنت میں پھیلائے 20 قلعے اور ان سے منسلک بہت بڑے رقبے دیے جاتے۔ یورپی ریاستیں جو اسپین کی سلامتی سلطنت کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپتی تھی، ان قلعوں پر شہزادوں کو شراب اور شباب مہیا کر کے اور انہیں یہ احساس دلا کر کے انہیں ولی عہد نہ بنا کر ان کے حق تلفی کی گئی، ان کو ایک ایک کر کے وفاق سے علیحدہ کرنے اور اپنی آزاد ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وفاق کمزور ہوتا گیا اور انہی ننھی منھی آزاد ریاستوں کے حکمران شہزادے شراب و شباب کے نشے میں ایسے غرق ہوئے کہ جب نشہ اترا تو عیسائی ریاستوں کے حکمرانوں کے ریشہ دوانیوں سے نہ تو وفاق باقی بچا تھا اور نہ ہی یہ ننھی منھی ریاستیں جو وجود برقرار رکھ سکیں، اور آج اسپین میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت، عظمت اور شان و شوکت کے صرف قصے ہی باقی بچے ہیں، یا غرناطہ کہ وہ عظیم الشان مسجد جسے میوزیم اور لائبریری بنا دیا گیا ہے، اور جہاں شاعر مشرق علامہ اقبال نے صدیوں بعد اذان دی تھی، اندرا گاندھی نے باتین وہی طریقہ اپناتے ہوئے مغربی پاکستان کے 1 یونٹ کے پاکستانی غدار لیڈروں کے ہاتھوں اس سے بکھرے کر دیے۔ یحییٰ خان جیسے شرابی کبابی اور ایاز صدر کے گرد جررانی ترانہ اور بلیک بیوٹی جیسی غدار عورتوں کا احصار قائم کیا، اور بڑی کاوش سے 2 عظیم محب وطن پاکستانی لیڈر ڈھونڈے، مشرقی پاکستان میں مجیب اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو۔ الیکشن کے بعد اپنے اقتدار کے اصول پر دونوں اتنے مصر رہے کہ جب کوئی بھی فیصلہ نہ ہو سکا تو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کر دنیا کے کسی بھی بڑی اسلامی سلطنت کو دو لخت کر دیا۔ قائرین ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا یہ دونوں لیڈر قوم اور وطن کے غدار اور بھارت کے پے رول پہ نہیں تھے؟ مشرقی پاکستان میں بھارت نے فوجی مداخلت کر کے پاکستانی افواج کے رسد کے تمام رستے کاٹ کر ان سے ہتھیار رکھوائے۔ ادھر مغربی پاکستان میں پاکستانی افواج کو سختی سے پابند کیا گیا کہ بھارتی علاقے میں ہرگز داخل نہ ہوں، لہذا پاکستان کا فرنٹ آرڈر ڈویژن دوران جنگ چھانگا مانگا کے جنگلوں میں پکنک مناتا رہا، اور اس جنگ کا انجام مشرقی پاکستان میں سکوت ڈھاکہ اور 90,000 پاکستانی فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے اور مغربی پاکستان میں 5,000 مربع میل علاقہ بھارت کے حوالے کرنے سے ہوا۔ کشمیر میں سیز فائر لائن پر بھارتی فوج اسٹریٹجی کے لیے موضوع علاقے اس کے حوالے کر کے نئی حد بندی کو کنٹرول لائن کا نام دے دیا گیا۔ یہ ایک منطقی بات ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف دو قوتیں بیک وقت صحیح رستے پر نہیں ہو سکتی۔ سکوت ڈھاکہ کے وقت مجیب مغربی پاکستان میں قید تھا اور اس وقت کے بنگلہ دیشیوں کے اس عظیم لیڈر کی جان بخشی اور رہائی کے عوض پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش سے باعزت سودے بازی کر سکتا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے اپنے اس ساتھی کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا۔ تمام سلامتی ممالک نے بنگلہ دیش حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن کی تیل اور دولت کی مد کے بغیر بنگلہ دیشی حکومت ہرگز قائم نہ رہ سکتی تھی۔ بنگلہ دیش کے اسلامی ممالک میں سب سے پہلے پاکستان کے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو نے تسلیم کیا، لہذا تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک کو، جن کی بنگلہ دیش سے اپنی کوئی مخالفت نہ تھی، اسے تسلیم نہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔
اب آگے سنیے پاکستان کے 90,000 فوجی بھارت کے قید میں تھے۔ ہندو بنیادی طور پر منحوس ہے۔ 90,000 پاکستانی نوجوانوں اور افسران کی خوراک اور انہیں قید میں رکھنے کے انتظامات پر بے تحاشا اٹھنے والے خرچ پر بھارت بے حد پریشان تھا۔ پھر دنیا بھر کے ممالک کے لعن طعن سے مجبور ہو کر جب بھارت پاکستانی قیدیوں کو خود ہی چھوڑنے والا تھا، اس وقت بھٹو صاحب نے بار بار شملہ اور مری جا کر بلا آخر ذلت آمیز شرط پر شملہ معاہدہ کر لیا، جس کی سزا خصوصاً کشمیر کے مسلم پر ہم پاکستانی اور کشمیری بھائی مسئلے کا حل صرف دو طرفہ بات چیت سے حل کرنا آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہ دونوں غردار وطن تھے اور بالآخر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ فوج اندرون ملک غرداروں کو کبھی نہیں بخشتی۔ اس میں تو مخصوص اتفاق نہیں بلکہ اللہ پاک جو ہر شے پر قادر ہے کی طرف سے ایک وارننگ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سربراہان مملکت اپنے ہی مقرر کردہ جن آرمی چیف سٹاف کے ہاتھوں اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے، ان دونوں کے نام ضیاء الحق اور ضیاء الرحمان تھے۔ حق اور رحمان اللہ کے پاک اسماء حسنہ ہیں اور ضیاء روشنی، اگر رحمت ہو تو نور اور اگر قہر ہو تو بجلی بن کر گرتی ہے۔ قارئین جنباز تحریر کرنے سے میرا مقصد آپ کو صرف تعریفی دلچسپی مہیا کرنا نہیں بلکہ ان اندوناک واقعات کو جو پاکستانی قوم کے دلوں سے محو ہو چکے ہیں اور خصوصاً جن سے نئی پودینہ آشنا ہیں، انہیں پھر سے یاد دلانا اور اپنے ازلی دشمن کی پہچان کرانا ہے، جس کے الیکٹرانکس میڈیا کی زی، سونی اور نامعلوم کون سے چینل ہماری قوم اور خصوصاً نوجوان پود کو اپنے اسلاف کے کارنامے اور بحر ظلمت میں گھوڑے دوڑانے والوں کو ان کے دلوں سے دور کر کے مادھوری دکشت کے ڈانس اور ایشوریا رائے کے حسن کے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ ہمارے اندرون ملک غردار اور وطن فروشوں کی بھی کمی نہیں۔ لسانیت، صوبائیت اور مذہبی اور مسلکی فرقوں کے لاتعداد جالوں میں پھنس کر ان وطن دشمنوں نے اس عظیم قوم کا شرازہ بکھیر دیا ہے۔ آج جس قوم سے میں پوچھیں تو پہلے وہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے یا بلوچ ہے، لیکن خود کو کوئی پہلے پاکستانی نہیں کہتا۔ یہی حال مذہبی فرقوں کا ہے۔ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن مجید فرقان حمید کو ماننے والے پاکستانی مسلمان مختلف مسالک میں بٹ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور ان کے شر سے نہ مسجدیں محفوظ ہیں اور نہ ہی امام بارگاہیں۔ سب خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وطن میں ہم مذہبوں کا خون بہانے میں انہیں ذرا بھی آر نہیں۔ کیا اسلام نے انہیں یہی سبق سکھایا ہے؟ اسلام سلامتی کے یہ پیروکار کس منہ سے خالق حقیقت کے سامنے جائیں گے؟ جو کچھ ہنوز و یہود سے نہ ہو سکا وہ کام یہ مذہبی جنونی انجام دے رہے ہیں۔ خدارا آنکھیں کھولیں اور اپنے گرد و پیش دیکھیں۔ کشمیر، عراق اور چچنیا اور بوسنیا میں کن کا خون بہا رہا ہے؟ ہم وہاں کے مسلمانوں کے خون ناحق پر تو آنسو بہاتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں جب ایک مسلمان گمراہ کن تقریر کے ذریعے اثر دوسرے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے تو ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا کشمیر، عراق، بوسنیا اور چچنیا میں صرف ایک ہی مسلک کے مسلمان ہیں؟ جی نہیں، وہاں بھی علماء سونے بے بنیاد فرقوں میں مسلمانوں کو تقسیم کر رکھا ہے، لیکن ہمیں ان کے مخالف فرقوں سے تعرض نہیں۔ وہاں کے سب فرقوں کے مسلمان پر ڈھائے جانے والے مظالم اور خون ناحق پر ہم وویلا کرتے ہیں، لیکن کیا اپنے وطن میں بھی ہماری سوچ کا یہی انداز ہے؟ خدارا آپس کی نفرتوں اور فرقہ بندیوں کو چھوڑیں۔ ہم جب تک ایک حدیث وحدت نہیں بنیں گے اور جب تک ہم ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والوں کو اپنے سگے بھائی کی طرح عزیز نہیں سمجھیں گے، تب تک ہنود و یہود اور صہیونیت کی ظلم و ستم کی تلواریں ہمارے سروں پر لٹکتی رہیں گی۔ کشمیر، افغانستان، عراق اور چچنیا بھی اسی دنیا کے ممالک ہیں۔
آپس کی لڑائی جھگڑوں نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہمارے بھی ان جیسا حشر ہو سکتا ہے۔ 14 کروڑ پاکستانیوں کے اس ملک پر دنیا بھر میں ہمارے مخالف ممالک خصوصاً ہمارے ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں۔ اگر ہم اب بھی نہ سنبھلے تو کہیں ہم بھی اسپین میں مسلمانوں کی حکومت اور شان و شوکت کی طرح کا قصہ پاری نہ بن کر ہی نہ رہ جائیں اور گرناتا کے محلات کی طرح صرف رائے وینڈ میں جاتی عمرہ کے محلات ہی سیاحوں کی سیرگاہ کے لیے باقی رہ جائیں اور ہماری داستان بھی نہ ہو داستانوں میں۔ میں رات 10 بجے کے قریب کرنل مزمل کے گھر پہنچا تو وہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ بھارتی قبضے شانتی پور سے کیسر کا فون آیا ہے، اس کے ساتھ ایک دکان سے خریداری کر رہے تھے اور وہ دکان کے باہر کھڑا تھا۔ رائفل اور چھوٹے ہتھیار بھی ان کے پاس تھے کہ چند پولیس والے شہر میں معمول کی گشت کرتے ہوئے اس دکان کے پاس آئے۔ اس کے ساتھی اس وقت دکان کے باہر نکل رہے تھے۔ چونکہ بھارت میں کسی شہری کا سر عام اسلحہ لے کر چلنا خلاف قانون ہے، لہذا پولیس والوں نے انہیں روک کر اسلحے کے متعلق پوچھا۔ ان کے پاس تو اسلحے کے لائسنس بھی نہیں تھے۔ کوئی معقول جواب نہ دے سکنے پر پولیس والوں نے انہیں اپنے ہمراہ تھانے لے جانا چاہا۔ لڑکوں نے مذمت کی اور ایک لڑکے نے اچانک اپنا ریوالور نکال کر پولیس پر فائر کر دی، جس سے ایک پولیس سپاہی شدید زخمی ہو گیا۔ بازار میں لوگوں نے گھیرا ڈال کر وہ اور پولیس والوں نے سب پر قابو پا کر اسلحہ چھین لیا اور انہیں تھانے لے گئے۔ سپنا اور کیسر چونکہ باہر کھڑے تھے لہذا وہ حراست سے بچ گئے اور تھانے تک ان کا پیچھا کر کے وہاں سے سیدھا ٹیلی فون آفس گئے اور رمیش نام سے کال بک کی اور تمام واقعہ مزمل کو بتایا۔ میرے موجودہ نہ ہونے کے باعث کیسر نے کہا کہ جب تک اس کا مجھ سے رابطہ نہ ہوگا وہ ٹیلی فون آفس سے میں ہی رہے گا، کیونکہ ٹیلی فون آفس کا نمبر اس نے لکھوا دیا ہے۔ مزمل نے کہا کہ قریب 5 بجے شام اسے کیسر کی کال موصول ہوئی تھی اور بقول کیسر کے 2 گھنٹے قبل اس نے یہ ارجنٹ کال پک کی تھی۔ پہلے تو صرف مزمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، لیکن اب میری حالت بھی اس جیسی ہو گئی۔ سونیا کو اٹھانے کی سب تیاریاں مکمل تھی۔ کھلنا سے روانگی کا بھی محفوظ اور معقول انتظام ہو چکا تھا۔ میں ان انتظامات سے خاصا مطمئن تھا کہ یکایک ایک نئی افتاد آن پڑ گئی اور جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ میں نے تھوڑی دیر مزمل سے صلاح مشورے کے بعد شہر کے ٹیلی فون آفس سے کیسر کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزمل کا فوجی ڈرائیور مجھے ٹیلی فون آفس لے گیا۔ رات کے 11 بجے رہے تھے جب میں نے شانتی پور ٹیلی فون آفس میں رمیش کے لیے لائن ارجنٹ بک کی۔ مجھے آدھے گھنٹے میں ہی کال مل گئی کیونکہ میرے ساتھ باوردی فوجی حوالدار تھا۔ میں نے رمیش کیسر کو کہا کہ وہ اس مشکل اور مصیبت کو حوصلے سے مقابلہ کرے۔ تم لوگ بھارتی شہری ہو، ساتھیوں کے مذہب کے راضی متعلق پولیس والے اب تک سب جان چکے ہوں گے۔ تم کسی طرح تھانے دار کو رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لو کہ وہ ساتھیوں پر جسمانی تشدد نہ کرے اور اس سے یہ کہے کہ اگر گرفتار لوگوں کے لواحقین 4-5 روز میں یہاں پہنچ جائیں اور تم سے مالی معاملات طے کر لیں گے، لہذا ان کی FIR ان کے لواحقین کے آنے تک نہ کاٹے۔ اگر ان کے لواحقین تم کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر جو جی چاہے آئے کرے، اپنا ان سے کوئی تعلق ظاہر نہ کرنا، سوائے اس کے کہ یہ بھی تمہاری طرح UP کے رہنے والے ہیں۔ فوری پیسہ ملنے اور مزید بہت زیادہ ملنے کے لالچ میں تھانے دار تمہاری بات مان جائے گا۔